अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। 9 मई केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रात गए फैसला दिया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को शेरपाव पुल हमला केस में बरी कर दिया गया। साथ ही साथ यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा और 6 जो दीगर मुल्ज़िमान हैं उनको सज़ा दी। 5 दीगर मुल्ज़िमान को जो है वो 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। इस अदालती फ़ैसले में जो 5 मुल्ज़िमान हैं, जिनमें हमज़ा अज़ीम हैं, एज़ाज़ रफ़ीक़ हैं, इफ्तिखार अहमद है, राना तनवीर और रियाज़ खान हैं, इनको बरी किया गया है। गुज़श्ता रोज़ सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मियाँ वाली हमला जो हंगामा आराई केस था उसमें फ़ैसला सुनाया था, जिसमें अपोजिशन लीडर मलिक अहमद ख़ान बचर समेत MNA अहमद चट्ठा और MNA बिलाल इजाज़ के साथ साथ तकरीबन 36 लोग हैं जिनको 10-10 साल कैद की सज़ाएँ सुनाई गई थीं। अब ये सिलसिला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उससे मुताल्लिक़ ये शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ये पहले हुक्म भी दे चुकी है कि 3 महीने में ये जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में 9 मई से मुताल्लिक़ केसेस हैं इनको निपटाया जाए। अब मज़ीद भी कुछ फ़ैसले आएंगे डेफिनेटली। अब इस सारे जो फ़ैसले हैं इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे क्या असरात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इन्हें खिलाफ कानून कहा है, इनके खिलाफ अपील में जाने की बात की है। अली अमीन गंडापुर ने इन फ़ैसलों को आइन और कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दिया है। ये रद्दअमल तो आ रहा है, लेकिन PTI के पास ऑप्शन क्या है, इसके सियासी असरात क्या होंगे, ये बुनियादी सवाल है। आज के प्रोग्राम में इससे मुतालिक हम बात करेंगे। साथ ही साथ जो PTI की तहरीक है बानी PTI की रिहाई के लिए, उससे मुतालिक अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि तहरीक कब चलानी है, कहाँ चलानी है, किस वक्त चलानी है, कैसे चलानी है, ये अभी तय नहीं हुआ है। और तहरीक से पहले ये फ़ैसले ऑब्वियसली अब सज़ाएँ हुई हैं तो ये गिरफ़्तारियाँ भी नज़र आ रही हैं, इसके क्या असरात होने। अफसोसनाक ख़बर ये कि पंजाब के साबिक गवर्नर और पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान मियाँ अज़हर गुज़श्ता शब इंतकाल कर गए थे। आज उनकी नमाज जनाजा क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में अदा की गई। लाहौर भर से बल्कि पाकिस्तान भर से लोगों ने शिरकत की। साबिक सदर आरिफ अलवी भी इसमें शरीक हुए। उनके साहबजादे हमाद अज़हर जो पिछले कई सालों से रूपोश थे, वो आए, उन्होंने जो बाप की मैयत है उसको कांधा दिया। और इस मौके पे जो पंजाब हुकूमत के सूबाई वज़रा हैं, जिनमें फैसल अयूब खोकर हैं और दीगर जो माहिदीन हैं, उन्होंने भी नवाज़ जनाजा में शिरकत की है। हमें प्रोग्राम में साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, मियाँ अज़हर कारोबारी एतबार से भी जाने पहचाने शख्सियत के मालिक थे और सियासी और समाजी एतबार से लाहौर के अकाबरीन में उनका शुमार होता था। आपकी उनके साथ मुलाकातें भी रहीं। ज़ाहिर है एक सहाफ़ती सफ़र आपका भी तवील है, उनका सियासी कारोबारी सफ़र तवील है। खला कितना है स्पेसिफ़िकली लाहौर का जो एक समाजी निज़ाम है उसमें, और बतौर सियासतदान आपने उनको कैसा शख्स पाया? अब ऐसा मियाँ मोहम्मद अज़हर साहब जो हैं वो उन सियासतदानों में या उन शख्सियात में शुमार उनका होता है जो वज़ादार थे। एक ख़ास हमारी जो मशरक़ी रिवायात हैं उनके वो अमीन थे और दयानतदार सियासतदान जिन पर कभी किसी मुखालिफ ने भी उंगली नहीं उठाई, उस टाइप के थे। शरीफ ख़ानदान से उनका जो गहरा ताल्लुक़ था वो बाद में मुखालफत बल्कि दुश्मनी में बदला। लेकिन शरीफ ख़ानदान ने उसके बावजूद कि वो मुखालिफ भी थे, मुखालफत भी उन्होंने की, बल्कि एक जमात मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में मुस्लिम लीग जो कायद आज़म है काफ लीग बनाई, वही सरखैल थे, उन्होंने बनाई। फिर चौधरी बिरादरान उस पार्टी को लेके आगे चले। लेकिन जो उनकी ख़ास खूबी थी वो बड़े साफ़ गो और लाहौर के जो थड़े बाज होते हैं ना, थड़े बाजों वाली गुफ्तगू करते थे। मैं एक छोटा सा वाक़या अर्ज़ करता हूँ। यानी 93 में 1993 में जब ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान ने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म की, तो हुकूमत ख़त्म होने के 10 मिनट बाद उन्होंने अपना इस्तीफ़ा ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान साहब को बतौर गवर्नर इस्तीफ़ा भेज दिया कि चूँकि मुझे गवर्नर वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने बनाया था, मेरा उनकी पार्टी से ताल्लुक़ है, ज़ाती ताल्लुक़ है, तो अब मैं काम नहीं कर सकता।
اور اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اور غلام اسحاق خان صاحب تھے وہ چاہتے تھے کہ میاں اظہر چلتے رہیں گورنر کے طور پر کنٹینیو کریں، لیکن وہ تیار نہیں ہوئے. یہ ان کی وزاداری تھی، کمٹمنٹ تھی. اور یہ ان کا تعلق غالباً میاں شریف صاحب کے ساتھ زیادہ گہرا ان کے والد کا میاں شریف صاحب سے تعلق تھا، ان کا تعلق نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے زیادہ لنگوٹیے آپ کہنا چاہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں. وہ کس طرح وہ تھے، یعنی کھل کر بات کرنے کے عادی تھے. یہ 93 کی بات ہے، وہ گورنرشپ سے الگ ہو چکے تھے. میاں نواز شریف صاحب نے الیکشن کمپین شروع کی ہوئی تھی، تو ہم چائے پی رہے تھے ایک ہوٹل میں، 2-3 دوست تھے میاں اظہر صاحب کے ساتھ بیٹھے، تو فون آیا ان کو، اور فون پہ انہوں نے جو بھی بات اگلی دوسری سائڈ سے ہوئی تھی تو انہوں نے کہا نہیں بھائی، نہیں بالکل میری گڈی پڑھاؤن واسطے نہیں رہے گی. اچھا. تو پنجابی میں انہوں نے کہا اور نہیں جی نہیں کہہ دے میاں نو تھوڑے کول 10 گڈیاں کھڑیاں نے. تو وہ بعد میں بتایا کہ جی میاں نواز شریف صاحب کے جو اس وقت پرسنل سیکرٹری تھے غالباً شیخ آفتاب صاحب جی، تو ان کا فون تھا. تو انہوں نے کہا کہ میاں اظہر صاحب آپ کو مبارک ہو کہ میاں صاحب نے کہا ہے کہ آج شام کو میں گوال منڈی کا دورہ کروں گا الیکشن کمپین میں، تو آپ کی گاڑی پہ بیٹھ کے دورہ کروں گا. تو میاں اظہر صاحب نے کچھ 4-5 دن پہلے نئی گاڑی لی تھی، اب مجھے یاد نہیں وہ ان دنوں پجیرو ہوگی یا لینڈ کروزر ہوگی، تو ابھی نمبر بھی نہیں لگا تھا. کہنے لگے میاں صاحب کہنے لگے کہ میں نے ان کیا ہے کوئی پڑھاؤن واسطے تڑوانے کے لیے میری گاڑی رہ گئی ہے. میں کوئی یعنی انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ جی میں گاڑی آپ کو نہیں دوں گا کیونکہ آپ اپنی گاڑی بچانا چاہتے ہیں اور میری گاڑی کو جو ہے نا آپ خراب کرنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے شاہد صاحب. وہ اس ٹائپ کی مزاج کے آدمی تھے اپنی وجہ کے. بہرحال ایک سماجی اعتبار سے بھی بڑا خلا ہے جو لاہور کا ہے. بالکل ٹھیک ہے شاہد صاحب. عمران صاحب 9 مئی کیسز کے فیصلے آ رہے ہیں، اہم لوگوں کو سزائیں ہو رہی ہیں. عدالتی سطح پہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ 9 مئی جو ہے وہ واقعتاً ایک سانحہ تھا، اور پھر یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ایک منصوبہ بندی کے تحت شریک تھے. اب پی ٹی آئی کے پاس اپنے دفاع میں آپ کیا سمجھتے ہیں بطور ایک سابق ممبر یا پی ٹی آئی کے سابق رہنما کے طور پہ کہ پی ٹی آئی کے پاس اب دفاع میں کیا ہے 9 مئی کے حوالے سے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ 9 مئی جو تھا وہ ایک واقعی پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن تھا، اور اس دن جو کچھ ہوا پاکستان کی سیاست کے ساتھ وہ ایک بہت بڑا کھلواڑ ہوا، اور اس کی سزا پورے پاکستان کو ملی. اب خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ 9 مئی کی CCTV فوٹیج لائیں اور اس CCTV فوٹیج کے حوالے سے جو نتائج نکلتے ہیں عدالت میں پیش کریں، اور جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزا قرار واقعی سزا دیں. اب جو سزائیں ہوئی ہیں، جیسے بیگم یاسمین راشد کی جو ویڈیو تھی ہم نے جو دیکھا ہے آپ کی ٹی وی چینلز پہ، جو وہ بارہا لوگوں کو منع کر رہی ہیں کہ اس طرف نہیں جانا. اور ظاہر ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا یہ سوال ہے کہ جی اس طرف گئے کیوں تھے، جب آپ ایک موقع کو وہاں لے جائیں گے تو وہاں وہ انکنٹرولیبل ہو جاتے ہیں. تو بہرحال اب فیصلے اس کے آنا شروع ہوئے ہیں، اور جو عدالتیں ہیں یہ تب سے اس معاملے کو لٹکائے ہوئے ہیں. تو اب یہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی طرف معاملہ جائے گا اور وہاں سے انصاف ملنے کی امید ہے دونوں پارٹیوں کو. اور زیادہ تر میں سمجھ رہا ہوں کہ جو فیصلے نیچے والی عدالتوں سے آ رہے ہیں یہ انصاف پر مبنی فیصلے نہیں ہیں. یہ ذاتی ہے، کسی سیاسی جماعت کو ڈسبینڈ کرنا، کسی سیاسی جماعت سے اس کا نشان چھین لینا، کسی سیاسی جماعت کو زد و کوب کرنا، یہ ذاتی ہے. اگر 9 مئی کے معاملات میں جو بھی ملوث ہے اسے باقی سزا ملنی چاہیے. میں اس کا بالکل یہ بات بالکل ببانگ دول میں کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو، PMLN ہو، PTI ہو، وہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرانے کے چکر کے اندر وہ پاکستان کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں تو وہ وہاں سے نہیں. عمران صاحب بات مبہم یہ ہے، اب آپ جو بات کر رہے ہیں وہ کلیئر نہیں ہے، اس میں ایک مزید ابہام پیدا ہو رہا ہے. سوال یہ ہے، آپ نے کہا سیاست کے ساتھ کھلواڑ ہوا، اب جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کے ساتھ کھلواڑ ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 9 مئی واقعتاً ریاست کے ساتھ کھلواڑ ہوا، پاکستان تحریک انصاف اس پہ غلط تھی، یہ پاکستان تحریک انصاف سے غلطی ہو گئی اور یہ سزائیں درست ہیں، یہ سمجھتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں PTI غلط نہیں تھی، وہ ہو گیا اور یہ سزائیں غلط ہیں؟
نہیں میں تو دیکھیں یہ تو بلیک اینڈ وائٹ کہنا تو بڑا مشکل کام ہے. میں تو اس بات کا بار بار ذکر کر چکا ہوں, آپ کے پروگرام میں بھی بتا دیتا ہوں کہ میرے سامنے تو کبھی اس چیز کی کوئی پلاننگ نہیں ہوئی کہ 9 مئی کو کیا کرنا ہے یا 9 مئی کو کہیں جا کے یہ اٹیک کرنا ہے. لیکن یہ کوآرڈینیٹڈ جو ایفرٹ تھی کہ ہر جگہ سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہی گئے سارے کے سارے, اس سے ایک شبہ یہ جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ شاید منصوبہ بندی ہوئی ہو. لیکن وہ ابھی ثابت ہونا باقی ہے کہ وہ ہوئی کہ نہیں ہوئی. ابھی تو الزام ہی الزام ہے نا. اور یہ عدالتوں کے جو فیصلے آ رہے ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہیں. یہ جو نجی کہہ رہا ہوں, یہ جو ہماری نچلی عدالتیں ہیں, یہ عدالتوں میں آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کا انصاف کا نظام چلتا ہے یہاں پہ. آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں نچلی عدالتوں کا نظام تباہ و برباد ہے. یہاں پہ جوڈیشری سے انصاف ملنا ناممکن ہے کسی کو بھی. تو میں اب آگے جب آئے نا ہائی کورٹ اور سپریم عمران کورٹ صاحب میں, آپ جو بات کر رہے ہیں نا عدالتی نظام کی, وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ نچلی عدالتوں کا معاملہ تو نہیں ہے. اوپر کی عدالتوں میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اگر واقعتاً ان فوٹیجز کی بنیاد پر جس کا مطالبہ خان صاحب کرتے ہیں یا دیگر شواہد کی بنیاد پر کسی سیاسی کارکن کو, سیاسی لیڈر کو سزا ہو تو پارٹی مانے گی؟ ہماری تاریخ تو یہ ہے کہ پاناما میں سپریم کورٹ سے سزا ہوئی, اس کو غلط قرار دیا گیا. بھٹو صاحب کو سپریم کورٹ سے سزا ہوئی, پتہ چلا کہ سپریم کورٹ نے زیادتی کی تھی. تو ہمارے ہاں تو کبھی نہ کسی عدالت فیصلے کو جو سیاستدانوں کے خلاف ہوتا ہے مانا گیا ہے, اور نہ ہی خود عدالتیں, وہی عدالتیں جو سزائیں دیتی ہیں وہی بعد میں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے. تو عدالتی نظام پر یہ سوال اٹھ رہا ہے یا سیاستدانوں کا ایک رویہ ہے کہ کوئی فیصلہ جو ان کے خلاف آئے گا اس کو نہیں مانا جائے گا؟ دیکھیں سیاستدانوں کا تو یہ رویہ ہمیشہ سے رہا ہے. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے اور یہ رہے گا بھی آگے. کون سے سیاستدان جو ہے وہ ایکسیپٹ کرے گا کہ ون ایول فیلڈ جو ہے وہ میں نے حرام کے پیسوں سے لیا ہے یا غلط کمائی سے لیا ہے؟ کون مانے گا؟ وہ تو اس کو نانا ہی کرتے رہیں گے, میرے پہ الزام لگا, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. اور جو ہمارے پچھلے عدالتی فیصلے ہیں, تو ذوالفقار علی بھٹو کی ہینگنگ کو بھی لے لیں آپ, تو اب عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ جی وہ غلط ہوا تھا. تو وہ ریکٹیفائی تو نہیں ہوتا معاملہ. وہ عدالتوں سے ہی عدالتوں کے خلاف فیصلے بھی آ جاتے ہیں اور چیزیں تبدیل بھی ہو جاتی ہیں. تو خود عدالتی نظام پاکستان کا جو ہے وہ مجموعی طور پہ کوئی بہت بڑھیا نظام نہیں ہے. ہم ساری دنیا میں عدالتی نظام کے اندر بہت پیچھے ہیں اس وقت, بہت پیچھے ہیں. عمران صاحب تو ہمارا معاملہ یہ ہے, ٹھیک نہیں ہوگا جب تک ہم کہیں نہیں پہنچ سکیں گے. آپ بات یہ ہے کہ اب یہ بھی اعتراض ہو رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے پریس کانفرنس کی, مذمت کی اور اس کے بعد آئی پی پی میں شامل ہو گئے, مثال کے طور پہ آپ شامل ہوئے, محمود مولوی صاحب ہوئے, فواد چوہی صاحب ہوئے, بہت سے لوگ ہیں, ان کو تو کیسز یا تو پینڈنگ ہیں, ان میں سے تو کسی کو کنوکشن نہیں ہوئی, اور وہ لوگ جو پہلے سے اسیر ہیں ان کو کنوکشن بھی ہو رہی ہے, جو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو کنوکشن بھی ہو رہی ہے. تو بیسکلی کیا موڈیلٹیز اینڈ کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھیں جو آپ نے 9 مئی کی مذمت کی تھی اور پھر آپ آئی پی پی میں گئے تھے؟ دیکھیں 9 مئی کی مذمت تو میں آپ سے آج بھی کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی تو میرے پہ کوئی پریشر نہیں ہے نا, میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ دل سے کی تھی. اور 9 مئی کوئی بہت اچھا وہ نہیں ہے واقعہ کہ ہم آنے والی نسلوں کو بتائیں گے. کرنی چاہیے تھی ایک افسوسناک واقعہ. ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ کہ ہم نے پارٹی اپنی مرضی سے نہیں چھوڑی, ہم سے پارٹی چھڑوائی گئی تھی. ہم تو پارٹی کے بانیان میں سے تھے, پارٹی کیسے چھوڑ سکتے تھے. تیسری بات یہ کہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں وہ خود 1 منٹ کے لیے بھی جیل نہیں گئے, وہ خود کمپرومائزڈ ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو تباہ برباد کرنے میں جو اس وقت حاضر لیڈرشپ ہے جو جیل سے باہر ہے وہ سر فہرست کھڑے ہوئے ہیں. یا وہ کمپرومائزڈ ہیں یا ڈرتے ہیں یا سیاست نہیں آتی. میں تو روز بروز تماشے ان کے دیکھتا ہوں. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پیک کریں گے 5 تاریخ کو, یہ کہہ رہے ہیں 5 تاریخ کو جلسہ کر کے ختم کر دیں گے. ابھی ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے, انہوں نے موٹر سائیکل پہ بیٹھنا ہے کہ رکشے میں جانا ہے, ان کو ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اور نہ یہ یا تو یہ اتنے بولے ہیں یا بولے بنتے ہیں. یہ لوگ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کر رہے ہیں, نہ یہ نظر آتا ہے کہ عمران خان کو چھڑانے کی ان کی کوئی خواہش ہے نہ. اچھا مجھے بتائیں جی, جنہوں نے پریس کانفرنس کر دی تھی 9 تاریخ کو وہ اب نہیں آئیں گے پارٹی میں. اچھا جی نہیں آئیں گے, تو آپ نے ابھی اس کو کیوں لے لیا, افریدی کو, مرزا افریدی کو؟ یہ کیا یہاں پہ کون سا نظام چل رہا ہے کہ میں نے نوٹ بخا میرا موڈ بڑھے؟ اس کا جواز وہ عمران صاحب وہ یہ دیتے ہیں کہ پریس کانفرنس مسئلہ نہیں ہے, آپ تو باضابطہ طور پہ بغاوت کر کے دوسری جماعت میں شامل بھی ہو گئے. یہ شامل نہیں ہوئے مرزا افریدی صاحب؟ بالکل شامل نہیں ہوئے تھے.
ہمیں وہاں لے جایا گیا تھا, ہم بیٹھے تھے وہاں پہ اور اس کے بعد ہم اٹھ کر آگے تھے. اگر شامل ہوتے تو ظاہر ہے کوئی فارم 47 کی ایک آدھ ایم این اے کی کوئی سینیٹر کی کوئی سیٹ تو ہمیں بھی لے لیتے, کوئی اتنے تو گئے گزرے نہیں تھے ہم. اچھا نہیں تو کیا وجہ تھی آپ وہاں یعنی مجبوراً آپ گئے تھے اور جا کے اٹھ کے واپس آ گئے یا آپ نے بالکل محسوس مجبوراً کیا؟ گئے تھے. اچھا نہیں بالکل مجبوراً گئے تھے جی. اچھا محسوس کیا کرنا تھا, میں نے کوئی پارٹی جماعت چینج کبھی کرنے کا سوچا نہیں. یہ ہماری پہلی اور آخری جماعت تھی جس میں ہم گئے تھے, ہم نے اس کے علاوہ کہاں جانا. اچھا مرزا آفریدی کو ٹکٹ مل گیا تو اس کے بعد آپ کے لیے بھی راستے کھول گئے ہیں, تو اب آپ دوبارہ جانا چاہیں گے اگر جماعت قبول کرے, کیونکہ راستہ تو کھل گیا ہے اب؟ دیکھیں جماعت, یہ تو بات تو اب عمران خان سے ہوگی. ہمارا تو نہ کبھی چھوڑنے کا موڈ تھا, تو لہٰذا واپس جانے کا موڈ تو ہمیشہ ہی رہا ہے. لیکن ہم نے تو دل سے آج بھی ساتھ ہیں, اور ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی جماعت, اور اس کو باہر والے تو کیا تباہ کریں گے, اندر والے اس کو تباہی بربادی کی طرف لگے ہوئے ہیں. تو شاید ممکن ہے کہ ہم کوئی مدد کر پاتے ہیں اس کی, لیکن بہرحال یہ فیصلہ عمران خان کو کرنا ہے. وہ آج کریں, کل کریں, نہ کریں, یہ ان کی مرضی ہے. ان لوگوں سے تو بات نہیں ہوگی ہماری. اب اس میں عمران صاحب ایک پہلو اور بھی ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مجبوری میں چھوڑ گئے, محمود الرشید, اعجاز چودھری, یاسمین راشد, عمر سرفراز چیمہ, یہ اسیر بھی ہیں. یہ تو وہ قربانی, آپ تو گورنر رہے, اسد عمر صاحب سیکرٹری جنرل تھے, فواد صاحب جو ہیں کئی وزارتیں رہی ان کے نہیں دے سکے نا. دیکھیں وہ قربانی, مطلب اتنا پیشنس ان لوگوں میں کیسے آگے اور آپ میں نہیں ہے؟ لیکن میں اپنی کمزوری کا اظہار آپ سے کر رہا ہوں کہ میں شاید ان سے بہت کمزور آدمی تھا جو میں اتنا پریشر برداشت نہیں کر سکا. ہر ایک کا اپنا اپنا ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے. ہمارے ساتھ جو ہوا, ہماری کہانی تو ابھی آئی نہیں. وہ جب خان صاحب آئیں گے کبھی باہر, ان سے ملاقات ہوگی تو ان کے سامنے اپنی کہانی رکھیں گے. لیکن بہرحال یہ ان لوگوں کو سلام ہے جنہوں نے اتنا عرصہ برداشت کیا. ہم تو دو چیزوں پہ تھے نا. ایک تو یہ کہ ہم واقعتاً, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی کہہ رہا تھا, آج بھی کہہ رہا ہوں کہ میں دل سے سمجھتا ہوں کہ 9 مئی جو ہے وہ ایک بڑا خراب دن تھا اور بڑا خراب واقعہ تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا. تو لہٰذا ہمارا سٹینس وہی آدھا تو ختم ہو گیا تھا کہ جب ہم 9 مئی کو سپورٹ ہی نہیں کر رہے تو ہم کیا بات کی سزا لیں. اور دوسرا یہ کہ جب ہمیں اٹھایا گیا اور ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ پھر ان لوگوں نے برداشت کیا ہوگا. ہو سکتا ہے ان کے ساتھ وہ کچھ نہ ہوا ہو, یا ہو سکتا ہے ہمارے سے زیادہ ہوا, لیکن میری برداشت کی لمٹ اتنی تھی جو تھی. اور مجھے اس پہ ریگریٹ بھی ہوتا ہے کہ میں شاید تھوڑا اور برداشت کر سکتا تھا. لیکن بہرحال ہر آدمی کی, ہر انسان کی اپنی اپنی تھریش ہولڈ ہوتی ہے. نہیں وہ درست ہے, آپ درست فرما رہے ہیں. یہ فرمائیں عمران صاحب کہ اب شاہ محمود قریشی صاحب ایک کیس میں ان کو ریلیف ملا ہے, ان کو بری کیا گیا ہے. اگر باقی کیسز میں بھی ان کو ریلیف مل سکتا ہے, کیونکہ ان کے پاس تو بڑا مضبوط پوائنٹ ہے کہ میں تو اس دن تھا ہی کراچی میں, اور ان کی بیگم ہسپتال میں تھیں, اور پھر وہ ٹریول کر کے اسلام آباد آئے. اگر ان کو ریلیف ملتا ہے, وہ باہر آ جاتے ہیں اور پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں, تو پھر آپ لوگ ان کے ساتھ چلیں گے یا چلنا چاہیں گے یا چل سکتے ہیں, یا وہ پارٹی کو لیڈ کرنے کی پوزیشن میں ہیں, یا موجودہ قیادت جس کو آپ کمپرومائز قرار دے رہے ہیں یہی پارٹی کو آگے لے کے چلے گی؟ اندازہ آپ کا کیا ہے؟ یہ تو قیادت تو پارٹی کو کہیں نہیں لے جائے گی. یہ قیادت تو کھڈے میں لے جائے گی پارٹی کو. اچھا انہوں نے کہاں لے جانا. شاہ محمود قریشی میں وہ ہے ایک سیاسی مدبر ہیں, وہ ایک سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں, تجربہ کار ہیں, پارٹی کو جانتے ہیں, ورکرز کو جانتے ہیں, عمران خان کے کانفیڈنٹ ہیں. وہ ان کے اندر قیادت کی صلاحیت ہے. وہ کمپرومائز کی بات بھی کر سکتے ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں, وہ دیگر سیاسی جماعتوں سے رابطے کھول سکتے ہیں. وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ عمران خان کیا چاہتے ہیں شاہ محمود قریشی سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی اگر ریلیز ہو جائیں تو پارٹی میں جو ایک سین ایلیمنٹ کی کمی ہے, جو ایک عقل مند دانشمندانہ شخص کی کمی ہے, وہ پوری ہو سکتی ہے. صحیح ہے. اور یہ جو آپ ابھی کہہ رہے تھے نا کہ باقیوں کی FIR کٹ رہی ہیں, آپ کا نہیں ہو رہا. ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے میرے لائر نے کال کی ہے کہ بلکہ تھانہ بارکو سے مجھے کال آئی ہے کہ جی آپ کے 2 کیسز کے اندر آپ کے وارنٹ گرفتاری ہو گئے ہیں, تو آپ کل حاضر ہو جائیں ورنہ آپ کو اریسٹ کر لیں گے. تو ہم بھی تو بھگت ہی رہے نا ساری چیزیں. ہم روتے گاتے کم ہیں, یہ ذرا زیادہ چیختے چلاتے ہیں. ہوتا ہے ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے. مجھے آپ نام لیتے جائیں ٹاپ لیڈرشپ کا جو باہر ہے, ان میں سے کون کون جیل گیا ہے, کس کس کے FIR کٹی ہیں, ذرا بتائیں مجھے. یہ پاکستان سے باہر بھی جا رہے ہیں, یہ اپنا پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے مزے لے رہے ہیں, یہ کمیٹیاں بھی انہوں نے لی ہوئی ہیں.
یہ اپوزیشن سے بھی ملتے ہیں, یہ سارے کام کر رہے ہیں, مزے آ رہے ہیں. باقی ان کو ایک ہی پرابلم ہے کہ عمران خان سے بس روز باہر آ کے رونا شروع, یہ مجھے عمران خان سے نہیں ملنے دیتے. تو بیرسٹر صاحب کیسے ملتے ہیں پھر؟ نہیں, باقی لوگ کس طرح آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے 9 مئی کی مذمت بھی کر دی, آپ نے پارٹی چھوڑ بھی دی, آئی پی پی میں بھی آپ اجلاس میں کم از کم شریک ہو گئے, اس کے باوجود آپ کے خلاف ایف آئی آرز کیوں موجود ہیں, آپ کے وارنٹ کیوں جاری ہوتے ہیں؟ یہ تو کیا عدالتوں میں وجہ کیسز ہے؟ چل رہے ہیں نا جی سر, یہ تو عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں, کوئی 20-22 وہ ہیں اس وقت میرے پینڈنگ کیسز جو چل رہے ہیں. ان میں ہم عدالتوں میں بھی پیش ہوتے ہیں, وکیلوں پہ بھی پیسے خرچ ہو رہے ہیں, آنے جانے میں بھی پیسے خرچ ہوتے ہیں. وہ کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس تھوڑا باہر آنے والی کہانی ہے ہماری. اچھا, کھانے پینے کا معاملہ جو ہے وہ عمران صاحب, اب تو یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نظریاتی ہیں, تو نظریاتی لوگ تو کم ہی کھانا پینا ان کے نصیب میں ہوتا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو 5 اگست کو تحریک کی ڈیٹ آئی, علی امین گنڈا پور نے کہا کہ آج کی ان کی اسٹیٹمنٹ ہے یہ نہیں معلوم تحریک کب چلے گی, کیسے چلے گی, یہ طے نہیں ہوا. یہ 5 اگست کی ایک تاریخ آئی ہے, پھر اس کے ساتھ ان کا ایک 90 ڈیز کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ تھی. 5 اگست کو اگر تحریک چلتی ہے تو آپ جیسے لوگ جو اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا نظریاتی اور بانی لوگوں میں شمار کرتے ہیں, کیا آپ لوگ بھی تحریک میں حصہ ڈالیں گے؟ نہیں, دیکھیں, یہ جب تک عمران خان صاحب اس بات کا قطعی فیصلہ نہ کر لیں کہ انہوں نے کیا سوچا ہے ہمارے بارے میں, تو ہم تو ایسے فری میں تو جا کے نہیں ادھر ادھر کھڑے ہو سکتے نا, کہ جہاں پہ ہمیں گالیاں بھی پڑیں اور ہم نہ ادھر کے رہیں نہ ادھر کے رہیں. تو ظاہر ہے کہ ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے کرنا ہے. میں اپنی اگر آپ سے بات کروں تو میرے سے زیادہ پرانا آدمی پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان ہی ہے, اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. میں پارٹی بنانے والوں میں سے تھا, 1993 سے عمران خان کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوں, اور پارٹی کے جو بانیان ہیں انتقال ہو گیا. الوی صاحب بھی نہیں ہے, الوی صاحب بھی نہیں ہے. الوی صاحب بعد میں آئے ہیں. الوی صاحب اور نجیب ہارون نے پارٹی بننے کے تقریباً کوئی 15 دن کے بعد عمران خان کو کانٹیکٹ کیا تھا, اور ان کو ایئرپورٹ بھی لینے میں گیا تھا, وہاں سے لے کے خان صاحب کے گھر گیا تھا. تو یہ سب تو بعد میں آئے نا, میں تو پہلے سے تھا, 1993 سے تھا, پارٹی 96 میں بنی ہے. اچھا, علی امین گنڈا پور وہ تو آپ بتا چکے ہیں نا کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور آپ کو لے گیا اور شوکت خانہ میں, اور اس کی وجہ سے جو علی امین گنڈا پور کا آپ نے سوال کیا نا, دیکھیں عمران خان صاحب بار بار یہ دے رہے ہیں انڈیا کے جی وہ ان کو ایک سڑکوں پہ موومنٹ چاہیے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان اس بات پہ فیصلہ لیتے ہیں کہ جو لوگ ان سے ملنے جاتے ہیں وہ ان کو بتاتے ہوں گے کہ سر لاکھوں بندہ تیار ہے, سر کٹانے کو لوگ تیار ہیں, آگ لگی ہوئی ہے ملک میں چاروں طرف, بس آپ ہی آپ ہیں, اور بس آپ اشارہ کریں, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. مجھے تو کروڑوں لوگ فون کرتے ہیں, میرا تو فون بج کے خراب ہو جاتا ہے, بند ہو گیا, 3 فون بدل چکا ہوں, عجیب کہانیاں کرتے ہوں گے. اسی کے اوپر خان صاحب فیصلہ لیتے ہیں. دم ان کے اندر ہے نہیں کوئی تحریک چلانے کا, عوام اگر تیار بھی ہو تو ان کے اندر تو حوصلہ نہیں ہے. اب میں علی امین گنڈا پور کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھی کوئی دائیں بائیں نظر آ رہے ہیں مجھے. وہ پہلے انہوں نے 90 دن کا کہہ دیا, پھر انہوں نے آ کے کہہ دیا کہ جی اب وہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا. مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی, فیصلہ تو خان صاحب کر چکے ہیں. اب اگر ابھی بھی فیصلہ نہیں ہوا, خان صاحب سے ملنے کی اجازت ان کو ہے نہیں, وہ مل نہیں رہے ہیں, اور فیصلہ ان کو پتہ ہے کہ ہوا نہیں ہے, تو آئی ڈونٹ نو یہ کیسے آگے تحریک چلے گی. مجھے تو ابھی سے نہیں, یہ عمران صاحب یہ بہت شکریہ. سابق گورنر اسماعیل صاحب آپ کے وقت کا, ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب, اب 2 پہلو ہیں تحریک پاکستان تحریک انصاف کی. اس سے پہلے یہ سزائیں ہو چکی ہیں, اور سزائیں جو ممبران ہیں اسمبلیوں کے, ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ اب وہ یہ سزائیں, ایک جواز بھی ہیں ان کے ڈی سیٹ ہونے کا. دوسرا, علی امین گنڈا پور جو اس سے پہلے 2 تحریکیں چلا چکے ہیں یا احتجاج کر چکے ہیں اور بھرپور کی ہے, یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ آخر میں وایا مارگلا کی پہاڑیاں نکل جاتے ہیں, 12 ضلع پار کر کے وہ نکل گئے. تو ویسے مجھے پتہ نہیں کے پی میں 12 ضلع ہیں بھی یا نہیں ہیں, ہوں نہ ہوں, چلو لیکن ڈویژن تو نہیں ہے, لیکن ضلع شاید ہوں. 4-5 شامل کر لیں یہاں کے, پنجاب کے شامل کر لیتے ملک کا, کے پی سمیت ملک کا میاں والی کے راستے گئے ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اسلام آباد, پنڈی, ہاں پنڈی, چکوال, یہ سارے, ہاں میاں والی, پھر وہ
شاید ڈی جی خان بھی ٹچ کر کے پھر ڈی اے خان سے اندر چلے گئے ہوں، یہ بھی ہے۔ اچھا نہیں ہو سر، میرا جو سوال ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک یہ طے ہی نہیں ہوا کہ کب تحریک چلانی ہے، کیسے چلانی ہے، کہاں چلانی ہے، جبکہ ادھر زور و شور سے جی 5 اگست سے ہم تحریک چلائیں گے۔ کیا ہے اب بھی پی ٹی آئی کا مستقبل کس طرف جا رہا ہے؟ اور جو عمران صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ آپ جو دروازہ کھولنا چاہ رہے ہیں اس دروازے کا جو زینہ ہے، اگر پولیٹیکل پارٹیز، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اختیار میں ہی کچھ نہیں ہے اور آپ ایک ڈینائنگ موڈ میں ہیں، تو پھر کون سی اپروچ کام آئے گی؟ ایک ایسا مسئلہ ہے عباس صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ جس پر کبھی شاید کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہوئی، وہ یہ ہے کہ ایک تو پیپلز پارٹی پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی، جب خان صاحب نے یہ تحریک شروع کی، اس کا نام تحریک انصاف ہے، تو ایک ایسی سیاسی جماعت جو پارلیمانی جماعت کے طور پر کام کرے گی، یہ کوئی انقلابی جماعت یا ایسی احتجاجی جماعت کے طور پر وجود میں نہیں آئی، اگرچہ بعد میں خان صاحب نے احتجاج بھی کیا اور بھرپور احتجاج کیے۔ لیکن جب یہ 9 مئی کے واقعات اور عمران خان کی گرفتاری کے بعد لوگ جو سیاسی لوگ تھے انہوں نے پارٹی کو چھوڑا یا خود وہ بیچارے چھپنے پر مجبور ہو گئے یا پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے، یعنی سارے لوگوں تو نہیں چھوڑا نا، سیاسی لوگوں نے، حماد اظہر نے نہیں چھوڑا، میاں اسلم اقبال نے نہیں چھوڑا، اور بہت سارے لوگ ہیں نہیں چھوڑا، لیکن وہ آگے آنے کی پوزیشن میں نہیں رہے۔ تو خان صاحب نے صرف 8 فروری کو ذہن میں رکھتے ہوئے وکلاء کو ٹکٹ بھی دیے، وہ پارٹی بھی وکلاء کے حوالے کی۔ اب گوہر علی خان صاحب ہوں یا جناب سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں یا اور جو لوگ ہیں، ان میں سے کوئی بھی احتجاجی ذہن کا، سڑکوں کی اور گلیوں کی سیاست کرنے والا نہیں ہے۔ الیکٹ وہ ہو گئے خان صاحب کے ووٹ بینک کی وجہ سے، لیکن کارکن کے ساتھ ان کا رابطہ اس طرح کا نہیں ہے، اور کارکنوں میں ایکسیپٹنس بھی نہیں ہے ان کی نومولود نہیں ہے ہو پارٹی بھی میں۔ صحیح، لیکن ظاہر بات ہے کہ نئے لوگ ہیں اور وہ کارکن ان کے ساتھ جو میل ملاقات ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، وہ اس طرح کا نہیں ہے۔ اب اس پر وہ بھاری ذمہ داری تحریک کی ڈالی جاتی ہے، اور ایک ایسے دور میں جب آپ کے اسٹیٹ کے سارے آرگن آپ کے خلاف ہیں، کوئی بھی آپ کے حق میں نہیں ہے، آپ کو کوئی سپیس دینے کے لیے کوئی کسی کا موڈ نہیں ہے، تو ایسی حالت میں ظاہر بات ہے پھر تذبذب، گو مگو یہ ہوتا ہے۔ اب علی امین گنڈا پور کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو سیاسی آدمی ہے، وہ تو اس طرح کا وکیل یا دیکھیں الیکشن بھی مینیج کر گیا نا، ظاہر بات چیت کی تو الیکشن مینیج کی ہے، کوئی راستہ کھولا تو، لیکن اس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ حکومت میں بھی ہے اور اپوزیشن بھی کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ اپنی وزارت اعلیٰ ایک راستے کی رکاوٹ بنتی ہے۔ تو اس کا ایک اور مسئلہ ہے کہ وہ اگر حکومت ختم ہو جائے اس کی، تو اس کو پتہ ہے کہ اس کے کیا نتائج ہوں گے۔ تو یہ وہ رکاوٹیں ہیں یا یہ وہ تضاد ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ تحریک کی طرف جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ تو اس کا کیا حل ہے پارٹی کے پاس، یہ پارٹی کے لوگ ہی جانتے ہیں۔ حارث نواز صاحب نے ہمیں جوائن، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، سابق وزیر داخلہ سندھ بھی ہیں، تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب۔ 9 مئی کی سزائیں ہو رہی ہیں، عدالت سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ 9 مئی کو جرم ہوا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاملات فلٹر ہو جائیں گے، ملک میں سیاسی استحکام آ جائے گا، یا پاکستان تحریک انصاف جو 5 اگست کی ایک تحریک کا اعلان کر رہی ہے، یہی اضطرابی کیفیت بڑھتی رہے گی؟ دیکھیں ایک دو باتیں تو ہے نا، پہلے یہ بات ہے کہ 9 اگست کو اوور ڈیلیڈ یہ ڈیسیژن ہوا، فوج نے بڑا کلیئر کہا تھا کہ جتنی جلدی وہ سزا ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو ایک سبق ملے، ڈیٹرنس ہو، آئندہ کے لیے ایسے نہ بات کی جائے۔ اور چیف آف اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم نے بھی یہی بات کی کہ جو بھی اس میں جو منصوبہ ساز ہیں اور اس کے بعد سہولت کار ہیں، ان کے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے بعد لازمی طور پر ان کے جسٹ انصاف ہونا چاہیے۔ اگر وہ ملوث ہیں تو سخت سزا ملنی چاہیے، نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ کورٹ کو چھوڑ دے گی۔ اور لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ دیکھیں کتنی بڑی سازش ہے، اگر یہ اور ایسکیلیٹ ہو جاتا ہے، فوج پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے
अपने हमारे कमांडर्स बहुत अच्छे तरीके से फौज को हैंडल ना करते, तो आप सोचेंगे इससे क्या हो सकता था। पूरी कोशिश की गई कि ब्रेन वॉश यूथ का किया गया, अवाम को फौज से मुतनफ़र किया गया, दूर किया गया, इवन फौज में म्यूटनी की कोशिश की गई, कभी फौज को मीर जाफर ने सादक कहा गया। फिर आपने प्लान करके ऑडियो वीडियो हर चीज़ है कि तमाम उनकी तारीख 9 को इट वाज ऑन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, GHU, ISI, आर्मी कमांडर्स के घर और निशान हैदर की जो यादगारें थी उनकी बेहरमती, और उसके साथ जो एयर फोर्स के थे वो उनके इंस्टॉलेशन पर जाके अटैक किया गया। क्या किसी सिविलियन चीफ मिनिस्टर के घर की तरफ गए, असेंबली की बिल्डिंग की तरफ गए, या कहीं और आपके प्राइम मिनिस्टर की तरफ गए, इस्लामाबाद में कहीं गए? सो इट वाज वेरी सीरियस कि जो दुश्मन का नैरेटिव था कि फौज और अवाम में दूरियां पैदा करो, डिफरेंस पैदा करो, गैप पैदा करो और फौज को कमज़ोर करो और फिर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाओ, ये उनका डिज़ाइन था। और ये तकरीबन यही एक इनएडवर्टेंटली है मुझसे यही इनका एक मकसद बन गया था, जो कि शुक्र है खुदा का कि फ़ौज ने बड़े खुशूसी से इसको हैंडल किया। और उसके बाद ये पकड़े भी गए, हर चीज़ मौजूद है इनकी। फिर लेकिन एक गीत अच्छा, उसमें ब्रिगेडियर साहब अब तो इस मामले में सज़ाएं हो रही हैं, और ये दूध का दूध और पानी का पानी अब अदालतों से भी हो रहा है, आपकी बात ठीक है। अब अनफॉर्चुनेट है, माजी में पार्लियामान पे हो चुके, सुप्रीम कोर्ट पे जाके कपड़े लटकाए जा चुके, वो उस वक्त हो चुका था, अब ये हो गया। लेकिन व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? देखें, अब बात ये है कि वो जी वे फॉरवर्ड ये है कि एक तो ये है कि इनके पास रेमेडी है पीसफुल तरीके से। देखिए, बात ये है कि आप कानून के मुताबिक चले ना, आपके पास रेमेडी है, आपके नेक्स्ट हाई कोर्ट है, आप वहाँ पर अपनी पिटीशन डालें, अपना केस अच्छे तरीके से फाइल करें, डिफेंस के आपको जितने लॉयर अच्छे करें, आप अपनी एविडेंस पेश करें और गेट अ रेमेडी फ्रॉम देम। एक तो ये है। सेकंड, जो 5 अगस्त की आप बात करें, देखिए 5 अगस्त को आपके पास क्या इस इन्वायरमेंट के अंदर आपकी पार्टी मुनज़्ज़म है, आपकी पार्टी में कितने ग्रुप बंदी बनी हुई है, आपकी स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि अलीमीन गंडापुर क्या कह रही हैं, अलीमा सिस्टर्स क्या कह रही हैं। उसके बाद आपके ज़्यादा लॉयर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स हैं नहीं, और वो इस वक्त आपके सामने जो बातें की जा रही हैं, हर एक ईंट की मस्जिद बनाई हुई है। ज़्यादातर लोग चाहते हैं बानी पीटी जेल के अंदर ही रहें। तो ये बताएं कि ये कामयाब होगी? क्या आपकी पार्टी वर्कर इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि 22 नवंबर और 26 नवंबर के जो उनका हाल हुआ, जिस तरह उनको पार्टी ले छोड़ दिया गया और फिर बेचारे कैसे किए, जेलों में गए, क्या उनका नुकसान हुआ, गाड़ियों का, मोटरसाइकिलों का, वट एवर इट इज, क्या वो इस वक्त ये मुनज़्ज़म कौन करेगा, कैसे लेकर आएंगे? ये सारी सोचने की चीज़ें चाहिए कि हैफेजटली आप मत करें। अभी पार्टी को आप और नुकसान करेंगे। आपको चाहिए सीट में जाने के बजाय आप असम्बली को फॉलो करें, असम्बली में जाएं, आपके पास अच्छी बड़ी मेजॉरिटी है, आप वहाँ पे नुकसान देखें। सही है। अच्छा, अब जो मामला है ब्रिगेडियर साहब, वो कहते हैं कि हम असम्बली में जाते हैं, हमारी मखसूस नशिस्तें जो हैं वो उनकी बंदरबांट हो जाती है, वो उन जमातों को दे दी जाती है। 4 उनके वोट हैं, उन्होंने सीटें जीती हैं, 5 नशिस्तें उनको मखसूस दी जा रही हैं। तो हमारे और अदालतों में जाते हैं तो वहाँ 8 जजों के फ़ैसले को 7 जज जो है वो ख़त्म कर देते हैं, 13 रुकनी बेंच के फ़ैसले को 10 रुकनी बेंच। तो हमारे लिए तो उनका कहना ये है कि हमारे लिए तो अदालतों के और पार्लियामेंट के रास्ते बंद किए जा रहे हैं। तो देखिए शाह साहब, फिर बात है ना कि आप प्री मैच्योर आपने 22 नवंबर 26 नवंबर को क्यों किया? दिस वाज द टाइम जब यू हैव अ सॉलिड ग्राउंड कि जी ये हमारे साथ अब्दुल्लान साहब, दैट वाज नॉट द टाइम। आप हर 2 महीने के बाद पार्टी को कभी आप लाहौर लेके जा रहे हैं, कभी आप इस्लामाबाद पिंडी में जाके किसी जगह पे ला के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, कभी आप इस्लामाबाद में जा रहे हैं, आपके चीफ मिनिस्टर आपको कभी किसी के निकल के जा रहे हैं, अपने ड्यूटी कैरेक्टर शो कर रहे हैं। सो इससे पार्टी वर्कर जो होता है ना वो मुतफर हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस अपनी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ख़त्म हो जाता है। इन एनवायरनमेंट के अंदर आप ये बताइए कि वो कैसे आएंगे? इस वक्त इंडिया की तरफ से आपके सामने क्या थ्रेट मिल रहे हैं? पूरी कौम मुनज़्ज़म। तो आपका ख्याल यही है कि ये तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं है, 5 अगस्त को ठोस हो जाएगा सारा कुछ?
تو کیا آپ کو پھر اس کو ٹھوس کرنا ہے یا اس کو اور پراپر منظم کر کے آپ کسی اسٹیج کے اوپر جائیں، لے کے جائیں، پھر کریں. اور اس کے ساتھ آپ کو چاہیے کہ آپ 47 کیسز کو آپ کے لائر سارے ساتھ دے شوڈ گو اینڈ فائٹ دا کیسز، کیس کریں، لڑیں جا کے، ان کو ریلیف لیں، گیٹ یور میجورٹی، اور پھر آپ کچھ کریں. صحیح ہے. بریگیڈیئر صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس پہ ذرا ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب، ٹرمپ نے پھر پاکستان کا ذکر کیا اور وہ تقریباً کچھ 17 بار میری کیلکولیشن کے مطابق بات ہو چکی ہے پاک انڈیا جنگ پہ، اور پاکستان کی جو فتح ہے اس کو انڈوس کیا گیا کہ 5 انڈین طیارے جو ہیں وہ شٹ ڈاؤن ہوئے ہیں، یعنی مار گرائے ہیں پاکستان نے. ڈیفینیٹلی یہ فتح ہے، دنیا اس کو اکنالج کر رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ عالمی سطح پر ٹرمپ کے ادراک کے باوجود، پاکستان کی سفارتی کوششوں کے باوجود، ابھی تک بھارت 2 طرفہ مذاکرات یا کشمیر پر کسی ثالثی کی آفر کو قبول نہیں کر رہا ہے. کتنا قریب ہیں ہم کہ بھارت کو ہم اس مذاکرات کی میز پہ لا سکیں گے؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ جو ٹرمپ بار بار ذکر کرتے ہیں کہ میں نے سیز فائر کرائی، میں نے ڈی ایسکیلیشن کرائی، میں نے تھریٹ کیا کہ میں تجارت کرنا بند کر دوں گا، اور اس کے بعد انہوں نے کشمیر کی سالس کی بات کی. اب انہوں نے 2-3 دفعہ یہ ذکر کیا کہ 5 انڈیا کے طیارے مارے گئے ہیں. دیٹ اسپیکس کہ ہی از انوائڈ ود انڈین لیڈرشپ. پالیٹکس میں، سیاست میں وہ کسی طریقے سے انڈیا کو کھلا تو آپ سڑک والے نہیں دے سکتے. ظاہر ہے کہ ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ بھی ہیں. ہی وانٹیڈ کہ انڈیا شوڈ ایکنالج کہ ٹرمپ نے واقعی سیز فائر کرانے میں ہماری مدد کی ہے، دونوں ملکوں کی مدد کی ہے. یہ کہہ رہے تھے جیسے پاکستان نے ایکنالج کیا، اور پھر الٹیمیٹلی پاکستان نے ان کو نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ بھی کیا. اور اسی طرح اگر انڈیا بھی کہتا اور نامینیٹ کرتا ہی وڈ ایم ویری ہیپی، تو وہ شاید وہ باتیں نہ کرتے جو ان کو ابھی ان کو تکلیف ہو رہی ہے. انہوں نے کہا میں نے سیز فائر کرائی، انڈیا مان رہی، ہی از گیٹنگ انوائڈ. انہوں نے کشمیر ثالثی بھی تیار تھے، انڈیا نے تیار ہو، پاکستان نے یس وی ریڈی، اگین گیٹنگ انوائڈ. اب انہوں نے تنگ آ کے الٹیمیٹلی بار بار جب یہ ان کی لیڈرشپ کہتی ہے نہیں جی ہم نے تو کوئی کچھ ریکویسٹ کی تھی، اس نے کہا 5 جہاز گرائے پاکستان نے انڈیا کے، انہوں نے نام نہیں لیکن 5 جہاز گرے. دیٹ مین انہوں نے پھر بھگو کے انڈیا کو جوتیاں مار رہے ہیں، شرمندہ کر رہے ہیں. اگین ہی سیڈ ونس مور کہ 5 جہاز گرے ہیں اس میں، اور پھر میں نے ان کو کہا کہ ڈی ایسکیلیٹ کرو ورنہ میں تجارت بند کروں گا. سو دیٹ مین ہی از اٹرلی انوائڈ ود دیم. وہ اور کس طریقے سے بات کریں گے؟ ایک تو یہ بات ہے. اب بات یہ کہ ٹرمپ نے تو بڑا کلیئر کر دیا آئی ایم ریڈی اگر دونوں ملک تیار ہوتے ہیں، لیکن انٹرنیشنلی اس وقت انڈیا از آئسولیٹڈ. نمبر 1، انڈیا کی جو ڈیزائر تھی کہ اس ریجن میں وہ پولیسمین بن جائے، وہ ریجنل اسٹیبلائزر بن جائے، وہ ڈکٹیٹ کرے اپنے باتیں، وہ اس کی ٹوٹل خواب ختم ہو گئے اس مارک ہے یہ اس میں آپریشن سندور کے بعد اور فالس فلیگ آپریشن کے بعد، پہلگام کے بعد. ایک تو یہ اس کو بڑی سخت ناکامی ہوئی، اور پاکستان کا اسٹیچر ہیز گون ویری ہائی. بریگیڈیئر صاحب یہ سب حقائق ہیں، بریگیڈیئر صاحب یہ سب حقائق ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں. یہ بھی حقیقت ہے جو آپ امپریشن لے رہے ہیں کہ ٹرمپ کسی حد تک انوائنگ ہے مودی سے یا انڈین گورنمنٹ سے. سفارتکاری میں تو ان کی ناراضی پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے. جو بنیادی کویسچن ہے کہ ہمارا جو اس وقت ڈپلومیٹک مومنٹم ہے اس کو مزید کتنا بڑھانے یا ایکسلریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بہت دہائیوں کے بعد یہ جو کشمیر پہ موقع آیا ہمارے پاس، ہم انڈیا کو ٹیبل پہ لے آئیں، ہم کسی سازش کو ڈال لیں تاکہ یہ معاملہ حل ہو سکے. اور اس میں یہ شامل کر لیں، ایک چیز اور شامل کر لیں کہ یہ جو ناراض ہے ٹرمپ یا اس کو بھارت کو دباؤ میں لا رہا ہے، وہ مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے، ثالثی کے لیے، جو سینتاس معاہدہ ہے اس کو بحال کرانے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے، یا وہ جو ٹیرف سمجھوتا وہ کرنا چاہتا ہے، معاہدہ کرنا چاہتا ہے، ٹیرف ڈیل کے لیے سارا دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں. ایک تو بات یہ ہے کہ امریکہ اینڈ دا یورپین یونین ہیو انڈرسٹوڈ
کہ جو پاکستان ہمیشہ کہتا تھا کہ کشمیر از اے نیوکلیئر فلیش پوائنٹ اینڈ ناؤ کشمیر ہیز بین انٹرنیشنلائزڈ ایشو. ناؤ ورلڈ ہیز ریئلائز کہ واقعی کشمیر جو ہے یہ دو پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے اور یہ اس وقت بہت بڑا ایشو بن گیا تھا اور دیٹ از ٹرمپ امیڈیٹلی انٹروین اور اس کو انہوں نے ڈی ایسکیلیٹ کرے. سیکنڈ ٹیرف کا بھی ہے, وہ بھی ون آف دا فیکٹر ہے, لیکن یہ اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ بڑا خطرناک ایشو ہے کیونکہ یہ اگر خدا نہ خواستہ نیکسٹ ٹائم کہتے ہیں انڈیا بار بار کہہ رہے ہیں آپریشن سندور کنٹینیوس ہے, ابھی ہم نے روکا ہوا ہے, یہ کیا ہوا ہے, کہیں یہ دوبارہ شروع ہوتا ہے تو وار کے ڈائنامکس جو ہوتے ہیں نا, دیکھیں وہ یو ڈونٹ نو کہ یہ کہاں جا کے اینڈ ہوگا, اور وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ اس ریجن میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی زیادہ اسکیلیشن ہوتی ہے اور بات نیوکلیئر تھریٹ کے اوپر جاتی ہے, اس کے فالوورز یہ نہیں کہ اس ریجن میں آئیں گے, وہ گلوبلی, اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جو اصل اس کا مدعا ہے وہ کشمیر. سو کشمیر کو اکارڈنگ ٹو دا ریزولوشن آف جنیوا جو ہے آپ یونائٹڈ نیشن کا, ایک کشمیریوں کو حق خودارضی دیا جائے, پلیبیسائٹ حق دیا جائے. اب اس کے اوپر پاکستان کیونکہ ابھی اس وقت وہاں پہ صدارت بھی ہمارے پاس ہے اور ہم اس کے نان پرماننٹ 10 ممبرز میں بھی شامل ہیں, تو پاکستان کو چاہیے کہ اس ایشو کو دبا کے لے کے جائیں جونوں میں, اور وہاں اب اس کو ہم بار بار اٹھائیں اور اسلامک ممالک کو سمجھائیں کہ جی دیکھیں اس میں آپ کا بھی ہے, جو اس وقت مسلم ممالک ڈاؤن ہوئے ہوئے ہیں, کہیں نہ کہیں وی ہیو ٹو ہیو اے چیسٹ ہائی. جو پیلسٹائن میں ہو رہا ہے, جو غزہ میں ہو رہا ہے, اور اس وقت کشمیر اور پیلسٹائن دو ایشو ہیں اور دونوں میں مسلمان ہیں, اور اس وقت بہت برا حال ہے مڈل ایسٹ کا. جس طریقے سے جو اسرائیل وہاں کر رہا ہے اس کو فالو کرتا ہوا انڈیا کشمیر میں کوشش کرنے کی کر رہا ہے, یہ بہت ڈینجرس ہے. دا مور اسلامک ورلڈ از ٹوگیدر ناؤ اور اپنا ایک نقطہ نظر اکٹھا بیانیہ بنا لیتے ہیں, اٹ ول گو لانگ وے. ادروائز آہستہ آہستہ جو مڈل ایسٹ گریٹر اسرائیل ہے اس میں تو ہاف جوائنٹ یہ کنگڈم سعودی عرب شامل ہے, اس لیے اس وقت جتنے یونائٹڈ ہوں گے دیٹ ول گیو مور اسٹرینتھ ٹو دا ریزولوشن آف پیلسٹائن, ٹو نیشنز ٹو اور کشمیر کے. اچھا یہ فرمائیں کہ ٹیمی بروز جو ہیں ترجمان ہیں, انہوں نے 2 دن پہلے یہ کہا کہ ہم تو صرف فیسلٹیٹ کر سکتے ہیں, ہم دونوں ممالک کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کو مذاکرات کی میز پر بیٹھنا چاہیے. اس کا بیان کا کیا مطلب ہے کہ وہ امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے اس معاملے سے, یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سگنل دے رہا ہے انڈیا کو کہ اسے مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے؟ دیکھیں وہ دے وانٹ دے شوڈ, لیکن اس میں پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کو شملہ معاہدے کو ختم کرنا چاہیے, جو ہم نے بائلیٹرل ایشو رکھا ہوا ہے, اسی لیے وہ بیک برنر پہ گیا ہوا ہے. یہ جنیوا جو آپ کا یونائٹڈ نیشن کا پلیبیسائٹ کا ایک ریزولوشن ہے, جب وہ آپ کہتے ہیں انڈس واٹر ٹریٹی کو ختم کر رہے ہیں, وہ بار بار کہتے ہیں جی میں اس کو سسپینڈ کروں, پاکستان سے وی ہیو فنشڈ, وی گو ٹو دا یونائٹڈ نیشن کا جو ریزولوشن ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کشمیری ول ڈیسائڈ دی فیوچر, کہ وہ اپنے قدرت استعمال کریں. They want to remain with پاکستان اور انڈیا. صحیح ہے بریگیڈیئر صاحب, قطع کلامی کی معافی ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا ارشاد صاحب, آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے.